हेलो साथियों, मैं मिराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। अगर आप बीपीएससी टीआर या बिहार स्टेट उर्दू या फिर दरक्षा बिहार बोर्ड जो पार्ट 2 है हिस्सा 2 10th क्लास का, उसको अगर पढ़ना चाहते हैं या इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो निहायत ही मुफीद व मददगार साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग अपने सबक के जानिब बढ़ते हैं। उससे पहले आप अगर मेरे YouTube चैनल फैक्ट्स एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए, शुक्रिया। तो आइए हम लोग डॉक्टर कमर जहां के बारे में पढ़ते हैं। तो कमर जहां की पैदाइश जो है 1951-52 ईस्वी में हुई थी, जो कि समस्तीपुर ज़िला में हुई थी और मर्दम खेज गाँव बुजुर्ग द्वार में हुई। ये जो है समस्तीपुर ये बिहार में वाक़ है। तो ये कह सकते हैं कि डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश 1951-52 बिहार में हुई, समस्तीपुर ज़िला में। उसी गांव को उनका जो है आबाई वतन समझना चाहिए। आपके वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। ख़ानदान के अफराद इल्म अदब से दिलचस्पी रखते थे। चुनांचा रिवायती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहां पटना आ गई और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और PhD किया। उर्दू अदब से फितरी दिलचस्पी होने की वजह से ज़माने तालिब इल्मी में ही यानी 1966 ईस्वी से अफसाना लिखना शुरू कर दिया। आपकी पहली कहानी जुनून वफा है, ये याद रखिएगा, जो माहनामा सुबह नौ पटना से 1966 ईस्वी में इशाअत पजीर हुई। उसके बाद सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से आपने अपने तदरीसी करियर का आगाज़ किया और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू तक के ओहदे को संभाला। अफसाना निगारी के अलावा आपके मुतअद्दिद तनकीदी मज़ामीन के मजमूए भी शाये होकर मंजर आम पर आ चुके हैं। तदरीसी खिदमत व तसनीफ़ी मसरूफियात एक साथ जारी रही। उसके बाद कमर जहां की तसानीफ में 3 अफसानी मजमूए बहुत ही अहम हैं, जिनमें से है चारागर जो 1983 ईस्वी में शाये हुआ। उसके बाद है अजनबी चेहरे जो 1991 ईस्वी में शाये हो चुके हैं, और एक अफसानी मजमुआ याद नगर है जो ज़ेर इशाअत है। अख्तर शिरानी की जिनसी व रोमानी शायरी, मेयार कलाम अब्दुल्ला हाफिज़ मशकीपुरी, तहक़ीक़ व तदवीन कलाम और हरफ आगही आपकी तनकीदी तसानीफ़ हैं। उसके बाद कलमी सफ़र अभी जारी है इनका, अभी ये लिखना छोड़ी नहीं, अभी इनका लिखना जो है चल ही रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि कमर जहां के बारे में कौन से अहम पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद रखना है। तो सबसे पहला ये कि कमर जहां की पैदाइश 1951-52 ईस्वी समस्तीपुर ज़िला में हुई थी, आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद इनके वालिद का नाम अताउल हक था, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद जो आपको याद रखना है वो ये कि आपकी पहली कहानी जुनून वफा है, जो माहनामा सुबह नौ पटना से 1966 ईस्वी में इशाअत पजीर हुई, इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद ये है कि कमर जहां की तसनीफ़ में 3 अफसानी मजमूए हैं, वो ये हैं कि चारागर जो 1983 ईस्वी में शाये हुआ। उसके बाद अजनबी चेहरे जो 1991 ईस्वी में शाये हुआ। उसके बाद एक और अफसानी मजमुआ है याद नगर जो ज़ेर इशाअत है, अभी इसकी इशाअत मुकम्मल नहीं हुई है, इसको याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही अहम है। उसके बाद जो है अगला मुसन्निफ़ हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, अल्फाज माने भी मैं बताऊंगा। तो ये है निगार अज़ीम। निगार अज़ीम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इनकी जो है खिदमत क्या रही हैं उर्दू में। तो निगार अज़ीम जो है अहद हाजिर की एक अहम अफसाना निगार हैं। इनका असल नाम मलका महर निगार है, कलमी नाम जो है निगार अज़ीम है। वो उर्दू दुनिया में मशहूर व मकबूल हुई। एक चीज़ ये मैं बता दूं कि कलमी नाम कहने से मतलब ये है कि लिखने में जो नाम इस्तेमाल करती हैं वो निगार अज़ीम इस्तेमाल करती हैं। उसके बाद वो उर्दू दुनिया में मशहूर व मकबूल हैं। उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी MA किया है। उन्होंने सआदत हसन मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा भी पेश किया है, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया से PhD की डिग्री भी हासिल की हैं। उस वक्त ख़वातीन अफसाना निगारों में इनकी ख़ास पहचान यूँ भी बनती है कि उन्होंने ख़वातीन
کے جذبات و محسوسات اور ان کے مسائل پر متعدد افسانے لکھے ہیں۔ جبر و استحصال اور موجودہ معاشرے کی انسانیت سوز صورتحال پر انہوں نے نہایت اثر انگیز افسانے لکھے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ نگار عظیم کے افسانوی مجموعوں کا پہلا مجموعہ جو ہے وہ عکس ہے۔ عکس کے نام سے ان کا جو ہے پہلا افسانوی مجموعہ 1990 عیسوی میں شائع ہوا، اس کو یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ہے 1999 عیسوی میں مجموعہ گہن شائع ہوا ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے۔ اس کے بعد ہے افسانوں کے علاوہ انہوں نے سفرنامے اور تنقید کے میدان میں بھی نمایاں کام کیے ہیں۔ انہوں نے ہرچرن سنگھ چولا کی شخصیت اور فن کا جائزہ بھی پیش کیا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی شخصیت اور ان کی شاعری پر بھی ان کی اہم تنقیدی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ نگار عظیم نے گرد آوارگی کے نام سے ایک سفرنامہ بھی لکھا ہے جو خاصا مقبول ہوا۔ تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نگار عظیم کے کون کون سے ایسے اہم تصانیف ہیں جن کو ہمیں یاد رکھنی ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہے وہ۔ سب سے پہلا پوائنٹس یہ ہے کہ ان کا جو نام ہے وہ اصل نام جو ہے ملکہ مہر نگار ہے، اس کو آپ ضرور یاد رکھیے گا، اور قلمی نام نگار عظیم ہے، اس کو بھی آپ جو ہے یاد رکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد جو ان کے لیے یاد کرنا ہے وہ یہ کہ سعادت حسن منٹو کی افسانہ نگاری کا تنقیدی جائزہ بھی پیش کیا ہے اور جامعہ ملیہ سے جو ہے PhD کی ڈگری حاصل کی تھی، اس کو بھی یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ہے کہ نگار عظیم کے افسانوں کا پہلا مجموعہ عکس کے نام سے 1990 میں شائع ہوا، یہ بہت ہی اہم ہے، آپ اس کو ضرور یاد رکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد 1999 میں مجموعہ گہن کے نام سے شائع ہوا ہے، اس کو بھی آپ یاد رکھیے گا، مجموعہ گہن۔ اس کے بعد ہے انہوں نے ہرچرن سنگھ چولا کی شخصیت اور فن کا جائزہ پیش کیا۔ بہادر شاہ ظفر کی شخصیت اور ان کی شاعری پر بھی اہم تنقیدی تصانیف ان کی جو ہے شائع ہو چکی ہیں۔ نگار عظیم نے گرد آوارگی، یہ جو ہے گرد آوارگی کے نام سے ایک سفرنامہ بھی لکھا ہے۔ تو اتنی چیزیں جو ہے آپ نگار عظیم کے بارے میں یاد کر لیجئے گا، یہ کافی اہم ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ جو ہے مضمون کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ آخر مضمون کیا ہوتا ہے، اس کے اندر کیا خوبی ہوتی ہے، اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک قدیم نثری صنف ہے جس میں کسی ایک مخصوص عنوان پر سیر حاصل بحث ہوتی ہے۔ مضمون مختصر بھی ہوتا ہے اور طویل بھی، یہ دونوں طرح سے ہوتے ہیں، مختصر بھی اور طویل بھی ہوتی ہے۔ ضرورت اور معیار کے مطابق مضمون لکھا جاتا ہے۔ آج کل تو پرائمری اسکول کے بچوں کو بھی مضمون نویسی کی تدریس دی جاتی ہے۔ مضمون نگاری کا کافی وسعت اور تنوع ہے۔ وسعت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھیلاؤ، اور تنوع کہنے کا مطلب ہے کہ طرح طرح کے شاخ، یہ سمجھ سکتے ہیں۔ مضامین مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں، جیسے علمی مضامین، دیکھ لیجیے گا کتنی طرح کی مضامین ہوتی ہے۔ علمی مضامین ہوتی ہے اور سائنسی مضامین ہوتی ہے، مذہبی مضامین ہوتی ہے، اور اخلاقی، اصلاحی اور سیاسی مضامین وغیرہ، اس طرح کے اتنے طرح کے مضامین ہوتے ہیں۔ مضمون نگاری میں کافی آزادی اور کشادگی ہے۔ ہم ایک جاندار اور معمولی چیزوں پر بھی مضمون لکھ سکتے ہیں۔ اسکول کے مضامین میں عنوان کی تشریح، اس کی صفات اور عیوب پیش کیے جاتے ہیں۔ صفات کہنے کا مطلب ہے کہ خوبی، یعنی کسی چیز کے خوبی کے بارے میں لکھنے کے لیے بول دیا جاتا ہے، یا پھر کسی چیز، اور عیوب کہنے کا مطلب ہے عیب، کسی چیز کی برائی کے بارے میں، اس کی خامی کے بارے میں لکھنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے۔ تو معیاری مضامین میں علمیت اور جامعیت بھی ہوتی ہے، اور قلم کار کے قلم و ذہن کی جولانیت بھی ہوتی ہے۔ ہر دور میں مضمون نویسی اردو کی نثری صنف کی ایک اہم صنف بنی رہی ہے، اور ہنوز یہ مقام مضمون نویسی کو حاصل ہوئی ہے۔ آج پرائمری درجات اور ملک کے مقابلہ جاتی امتحانات کے نصابوں میں بھی یہ شامل ہے۔ فورٹ ولیم کالج سے اس کا آغاز ہوا۔ یہ پوائنٹ جو ہے بہت ہی اہم ہے کہ فورٹ ولیم کالج سے اس کا آغاز ہوا اور سلسلہ ہنوز قائم ہے۔ دیکھیں یہ والا سوال جو ہے اسٹیٹ 1 میں آیا تھا کہ مضمون نویسی کا جو ہے آغاز کہاں سے ہوا، اس لیے آپ ہر پوائنٹس کو جو ہے دھیان دیجیے گا۔ تو
اس کے بعد ہے ہمارے مشہور و معروف مضمون نگاروں میں سر سید احمد خان کا نام بہت ہی اہم ہے. اس کے بعد محسن الملک ہیں. اس کے بعد محمد حسین آزاد ہیں، حالی ہیں. اور اس کے بعد ذکاء اللہ ہیں، خواجہ حسن نظامی ہیں، رشید احمد صدیقی وغیرہ نے اس صنف کو کافی جلا بخشی مطلب ترقی پہنچائی. تو دیکھیے ہم لوگ نے جو ہے مضمون کے بارے میں کیا کیا پڑھا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ایک بار. تو آپ یہاں سے دیکھیے کہ مضمون نویسی جو ہے فورٹ ولیم کالج سے اس کا آغاز ہوا. یہ ایک پوائنٹ ہے جو بہت ہی اہم ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے. اس کے بعد کہ مضمون نویسی کے مشہور و معروف مضمون نگار جو ہیں سر سید احمد خان ہیں، اس کو آپ یاد رکھیے گا. محسن الملک ہیں، محمد حسین آزاد ہیں، حالی ہیں. اور اس کے بعد ذکاء اللہ ہیں. اور اس کے بعد جو ہے خواجہ حسن نظامی ہیں، رشید احمد صدیقی ہے. آپ اگر سر سید احمد خان کو بھی یاد رکھ لیتے ہیں تو کافی ہے، چونکہ مضمون نویسی کے بارے میں اگر پوچھے گا تو سب سے زیادہ چانس سر سید احمد خان کے بارے میں پوچھنے کا ہوتا ہے. تو یہ تھا مضمون سے متعلق کلاس جو کہ بہت ہی اہم تھا. تو آئیے ہم لوگ جو ہے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں. جو مشکل الفاظ ہیں، جو آپ کو جن الفاظ کا معنی نہیں پتہ ہوگا اس کو دیکھ لیتے ہیں وہ کیا ہے. تو یہاں آپ دیکھیے لفظ و معنی ہے. تو دیکھیے یہ لفظ و معنی ہے. قدری کے معنی ہوتا ہے تھوڑا، باعث کے معنی ہوتا ہے وجہ تو آپ سمجھ رہے ہیں. تو باعث کے معنی ہوتا ہے وجہ. اس کے بعد ہے اجنبی کے معنی ہوتا ہے بیگانہ. اس کے بعد ہے پنہا کے معنی ہوتا ہے چھپا ہوا. اس کے بعد بے بس کے معنی ہوتا ہے مجبور. اس کے بعد سبک رفتار کے معنی ہوتا ہے سست رفتار. اس کے بعد نحیف کے معنی ہوتا ہے کمزور. اس کے بعد جاں بے لب کے معنی ہوتا ہے مرنے کے قریب. اس کے بعد ہے شناسہ کے معنی ہوتا ہے جان پہچان. اس کے بعد ہوتا ہے تصنع کے معنی ہوتا ہے بناوٹ، ریاکاری. اس کے بعد ہے باطن کے معنی ہوتا ہے اندرونی. اس کے بعد ہے سیال مادہ کے معنی ہوتا ہے بہتی ہوئی چیز. اس کے بعد سرد مہری کے معنی ہوتا ہے غفلت، نظر انداز کرنا. اس کے بعد ہے دلدار کے معنی ہوتا ہے دل رکھنے والا، محبوب. تو یہ تھے الفاظ معنی. امید ہے آپ کو یہ بہتر لگے ہوں گے، اور اگر بہتر لگے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں. ایک چیز اور کہ میں جتنی بھی سبجیکٹو کلاس میں پڑھا رہا ہوں میں ان سب پہ جو ہے آبجیکٹو لاؤں گا، جو 4-5 کلاس کے بعد، جو کہ ایک ہی ویڈیو میں ہوگا. وہ جو ہے تھوڑا لمبا ویڈیو ہوگا، لیکن اس میں جتنا بھی میں ابھی شروع سے ابھی تک کے پڑھایا ہوں، یعنی کہ لیسن نمبر 1 سے یعنی کہ ویڈیو 1 سے لے کر کے ویڈیو 3 تک میں سارا کا آبجیکٹو ضرور کرواؤں گا. آپ جو ہے اس لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں. شکریہ، تھینک یو.